बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मिशाल यूसुफजई, आप जानते हैं काफ़ी माशाल्लाह बोल्ड ओपिनियन देती हैं अपना। इमरान खान की आपको पता है जो लीगल टीम है उसका भी बड़ा अहम हिस्सा है। उसके अलावा जो लीगल केसेस पे ज़ाहिर है वकील खुल के बात कर सकते हैं। जो खान साहब का खुफिया ट्रायल इस वक्त अडियाला जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, एक बड़ा सीक्रेट किस्म का ट्रायल, उस पर मैं अपने वीलॉग में तफसील आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा जो जज आमिर फारूक साहब ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, जिसमें तोशाखाना केस से लेकर साइफर केस तक के भी जो मामलात हैं, ये मामलात कहाँ तक पहुँचे, वकला अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान की जान के हवाले से आपको पता है बाबर वान साहब ने भी बात की, मिशाल यूसुफजई साहिबा ने भी बात की। उसके अलावा नईम पंजोता अक्सर व बेशतर आपको बताते रहते हैं। और अभी आज खान साहब की बुशरा बीबी की भी मुलाकात है अडियाला जेल में। और इसके अलावा जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, आपको साफ नज़र आ रहा है कि तराजू के पलड़े जो है लेवल प्लेइंग फील्ड करने के चक्कर में उन पे क्या किसका असर है और कौन उस पर हावी है। इस वक्त इमरान खान के केसेस जो हैं वो स्पीडी ट्रायल क्यों अचानक शुरू हुआ, और फिर इसके अलावा खान साहब की जो पार्टी चेयरमैनशिप है उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त चली गई है। बल्ले के निशान के पीछे भी लगे हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए। अभी जिस तरह आपके सामने उन्होंने तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस रैलियां करने की जो अली अमीन गंडापुर साहब की शायद रिक्वेस्ट थी, वो भी शायद मिशाल यूसुफजई साहिबा ने की थी। उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का किरदार बाकी तमाम कोर्ट से मुख्तलिफ क्यों है, और वकला अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस वक्त। और अलीमा खान साहिबा से ज़ाहिर की मुलाकात होती है इमरान खान की रिहाई के लिए, एक तहरीक जो चलाने की लोग बात कर रहे हैं अपने पुरअमन एहतजाज के हवाले से। इन तमाम चीज़ों से सवालात जो है मिशाल यूसुफजई साहिबा के सामने रखते हैं, इनसे बात करते हैं। जी मिशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी आपकी एक स्टेटमेंट आई थी, एक वीडियो, जिसमें आपने जिक्र किया इमरान खान साहब की जान को खतरा है। बाबर वान साहब ने भी बात की, नईम पंजोता भी करते हैं, हम रोजाना तकरीबन ये पढ़ते हैं सुनते हैं। तो ये असल मामलात है क्या, ये जान को खतरा किस तरह है, वो करना क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी आज के खान साहब की जान को शदीद खतरात लाहक है इस टाइम। और वो खतरात ऐसे हैं कि जब खान साहब अटक जेल में थे तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की थी कि खान साहब चूँकि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनको उनकी डेजिग्नेशन के मुताबिक तमाम तर सहूलियात दी जाए। वो रिट पिटीशन पेंडिंग थी तकरीबन 2 महीनों तक। फिर ऑल ऑफ द सडन रिट पिटीशन अप्रूव हुई, अलाउ हुई और खान साहब को अडियाला जेल शिफ्ट किया गया। तो खान साहब को अडियाला जेल शिफ्ट करने का बेसिक मकसद ये था कि खान साहब को ए या बी क्लास दी जाएगी जो खान साहब की डिजिग्नेशन के मुताबिक है। लेकिन जैसे ही खान साहब अडियाला जेल आए तो खान साहब को उल्टा जी जो सी क्लास है उससे भी हटा के डेथ सेल जैसे एक तंग तारीख कोठड़ी होती है उसमें रखा गया। उनसे तमाम बुनियादी सहूलतें छीन ली गई। उनके जो है ना, जो उनको वॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उनको सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इवन मैं कहूँ कि अगर जिस तरह वो कहते हैं ना कि जो बंदा अगर रिलैक्स मोड में कहीं बैठता है उसकी भी परमिशन नहीं थी। तंग तारीख कोठड़ी है वो। उसके अलावा जो खान साहब का खाना है वो सेफ नहीं है। और जो जहाँ पे खान साहब को रखा गया है, क्योंकि अडियाला जेल है, आला पाए के दहशतगर्द होते हैं वहाँ पे, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो इर्द गिर्द वो लोग भी हैं जिस सेल में खान साहब है, उस सेल के इर्द गिर्द खाना सेफ नहीं है। इवन ये इतलात है, बीबी की तरफ से हम रेड पिटीशन में भी जा चुके हैं कि खान साहब को स्लो पॉइजन किया जा रहा है इस टाइम। इसके अलावा ये भी हमें इतला दी जा रही है कि खुदा न खास्ता खान साहब पे हमला भी हो सकता है। तो आप मुझे बताएं कि खान साहब तो इस टाइम रियासत की कस्टडी में है, तो खान साहब की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो रियासत की जिम्मेदारी है। हमें क्यों इतलात दे रहे हैं, हमें क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कराएं। आज तो आपने देखा होगा कि फैसल वाडा साहब की भी एक उड़ती खबर चल रही है। अगर वो सच है, अगर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को खुदा न खास्ता कोई हार्ट डिजीज़ है या वो हार्ट पेशेंट रह चुके हैं, तो ये उनके जो डॉक्टर है उन्होंने बता दिया कि खान साहब की इस किस्म की कोई भी बीमारी नहीं थी। तो एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश हो रही है, एक प्रॉपर साजिश हो रही है इस टाइम। तो हमारा इस टाइम हमारी जिम्मेदारी थी और हमारी ड्यूटी थी कि हम कौम को आगाह करें कि खान साहब की जान को इंतहाई शदीद खतरात लाक है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें। एक तो ये आपके खदशात हैं, जैसे पाकिस्तान का आपको पता है एक सिचुएशन रही कि जो पाकिस्तान के मकबूल लीडर थे उनके साथ जो हो चुका है माजी में, या आपके पास ऐसी कोई इतलात हैं,
کو اندر سے جو آپ کے کچھ لوگ ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ وکلا ہیں، آپ لوگوں کو لوگ جانتے ہیں، آپ کے میں تعلقات آپ کو بھی ہیں، کہوں، ہمیں خدشات نہیں ہیں، ہمیں اطلاعات ہیں، اور اس اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کو جو ویٹ کیا ہے تو فیصل واڈا صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے ویٹ کر دیا ہے کہ ہم بالکل کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ایک بیک گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آج کل سلو پوائزن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو جی پتہ جی نہیں ہوتا بالکل بالکل بھی وہ ہو جاتا ہاں ہے۔ تو اس لیے ہم جو میرا ٹویٹ تھا یا میرا جو ویڈیو بیان تھا وہ اس لیے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے بھی، اور قوم کو خان صاحب کی آواز بننے کی اپیل بھی تھی کہ جو ہے نا بالکل ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی سازش رچائی جا رہی ہے، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ فیصل واڈا کے والے سے آپ نے بات کی تو انہوں نے 3 پیشن گوئیاں کی تھیں، اور وہ تینوں پیشن گوئیاں ایسی تھی جو پاکستان کے جو تمام ٹاپ صحافی ہیں کسی کے پاس بھی یہ خبر نہیں تھی، لیکن فیصل واڈا نے 2 دن پہلے بتائی تھی وہ باتیں۔ اور جو آپ نے سلو پوائزن کی بات کی، وہ بھی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ڈاکٹر رضوان ہے ایف آئی اے کے، ابھی جو عمران خان کے جو مدعی ہیں اس میں انسپیکٹر وزیرآباد کیس میں، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں ماضی میں۔ تو آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، آپ کے خدشات جو ہیں اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں جو وہ بالکل درست ثابت نہ ہو، لیکن آپ کی اطلاعات جو ہے وہ بالکل ان کو آپ ویلڈ باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایز اے لائر آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی عمران خان سے ہوتی ہیں، باہر آ کے آپ سب لوگ بتاتے بھی ہیں خان صاحب کا عزم، حوصلہ، ان کا کھانا، یہ ساری باتیں عوام کو پتہ ہیں کہ عمران خان ٹوٹنے والے نہیں ہیں، وہ حوصلے سے کھڑے ہیں، موجود ہیں، اور وہ کھڑے رہیں گے، ظاہر ایک بڑے لیڈر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو عمران خان سے اب ملاقات بھی ہوئی آپ کی، ایک امپریشن جو عوام میں نظر آ رہا ہے کہ کارکنوں کے حوالے سے عمران خان بہت پریشان ہے، اور یہ ان کے اوپر ایک دباؤ پڑ سکتا ہے۔ ماضی میں سعودی عرب، آپ کو یاد ہوگا، ملیشیا کا دورہ انہوں نے کینسل کیا کہ لوگوں کا روزگار نہ جائے۔ اس کے علاوہ جو کارکنوں پر ظلم ہو رہا ہے، جس طرح جبر ہو رہا ہے، جس طرح ان کے کاروبار، ان کے بچے، بزرگ، عورتیں، تو کیا یہ چیز آپ نے نوٹ کی کہ عمران خان پہ یہ کوئی ایسا دباؤ ڈال سکتے ہیں، یا ایسا کوئی دباؤ موجود ہے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، کارکنوں کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب بہت نرم دل بھی ہے اور ہمیشہ معاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس ٹائم کیونکہ ہماری جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کارکنان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسپیشلی فیمیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو فیمیل پرزنرز ہیں۔ انہوں نے ابھی تک جتنے بھی وکلا کی ٹیم جن سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کسی کو بھی نہیں کہا کہ میری رہائی کب ہوگی، میری ضمانتیں کب ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، کہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہے، کوئی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے۔ ہاں وہ صرف یہ بات کرتے ہیں، مطلب میں نے حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، میں نے بھی دے دی، باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی دے دی، یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور مطلب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہاں ایک بات بار بار وہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرے۔ دیکھیں جو ساری قربانیاں جو لوگ بھی پچھلے 5 مہینوں سے اندر ہیں، تو انہوں نے قربانی دی ہے نا اس ملک کے لیے۔ اس ملک کو اگر ہم دلدل سے نکالنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بھی بات ہو تو صرف اس بات کے لیے ہو رہی ہے کہ الیکشن کرائیں، اور مطلب پاکستان کے عوام کو ریپرزنٹیشن دے تاکہ پاکستان اس دلدل سے نکلے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ایز اے لائر آپ نے جو خفیہ ٹرائل یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں جج صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ نوٹیفیکیشن آیا وزارت قانون کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر ٹرائل جو ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہوگا، آپ لوگوں کی بڑی ایک منیمم ایکسیس ہے لائرز کی وہاں پہ، اور یہ تو بڑے بڑے ٹاپ دہشت گردوں کے طرح کے ٹرائل ہوتے ہیں، 21 ستمبر سے پہلے یہ لوگ اسے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن 28 گواہ ہیں اس معاملے میں، جرا ہونی ہے، کیس توشہ خانہ میں 2 گواہ تھے اور وہ اتنا لمبا معاملہ ہوا، تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ایز اے لائر، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، ایز اے لائر تو میں کہوں کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس ٹائم۔ اگر جو کبھی بھی آپ نے اس پاکستان کی 75 ایئرز ہسٹری میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا جج ملزم کے پاس جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ بدلی ہے کہ اس ٹائم جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پہ سائفر کیس ڈالا ہے تو جج صاحب خود جیل جا رہے ہیں۔ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ تھا تو ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب، جب 20 نومبر کے بعد ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، لیکن یہ پھر بھی خان صاحب بیمار ہوتے تھے، خان صاحب نے 2-3 مائنر آپریشنز بھی کرائے، اس کے باوجود ٹمپریچر ہوتا تھا، یہ لوگ کہتے تھے پہنچے ورنہ ضمانتیں خارج ہو جائیں گی، ہاں بالکل ڈیڈ لائنز دیتے رہتے تھے، اور ایک دن میں 20 پیشیاں بگتاتے تھے۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر جو ہے نا سیکیورٹی تھریٹس ہے، تو میں بتاؤں کہ یہ پاکستان کے ایک جو توشہ خانہ کیس تھا، تو توشہ خانہ کیس کا الٹرا پرو میکس ہو رہا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ جج دلاور نہیں ہے، جج دلیر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جج دلاور سے زیادہ اپنی سروس دینا چاہتے ہوں گے، اور اس ٹائم کیونکہ ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ ٹرائل
توشہ خانہ سے زیادہ سپیڈی پروسیس میں ہوگا. کھلے عام باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا سزا سنانا چاہ رہے ہیں اس میں. لیکن جس طریقے سے خان صاحب نے توشہ خانہ میں سرپرائز دیا تھا اور 34 کوسچنز کے آنسرز میں آخر میں کہہ دیا تھا کہ گڑی تو بیچی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ نے تھی, جو آج کل کے میجر جنرل ہیں, ان سے جا کے پوچھ لے, رسیدیں بھی لے لے اور بتائیں کہ کس کالم میں کون سی اندراج کیوں نہیں ہوا. ابھی بھی خان صاحب سرپرائز دیں گے. خان صاحب جیل کے اندر بھی یہی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی. تو سائفر میں خان صاحب کے پاس کوئی ایسا سرپرائز موجود ہے جو یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے؟ جی بالکل ایسا ہے. اور آپ کو جن کو لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا پیچھے ایک قدم پیچھے ہو کے چلیں گے اور ایک قدم کوئی وہ والی بات ہوگی تو نہیں ہوگا, یہ یقین رکھے کہ خان صاحب 2 قدم آگے بڑھ کے بات کریں گے. اور چونکہ انہوں نے جو کرنا تھا یہ لوگ کر چکے ہیں, لیکن چونکہ یہ ساری کہانی اس پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ہے, پاکستان کی بقا کے لیے ہے, تو چونکہ اب سائفر ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی, ایک بہت بڑی مداخلت تھی, پاکستان کی سوورنٹی کو تھریٹ تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اس پہ یا وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے؟ وہ وہی والی بات کر رہے ہیں جو ڈے فرسٹ سے کر رہے ہیں. انہوں نے اس دن جیل میں بھی کہا کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ میرا سائفر والا ہے, میرا وہی سائفر والا سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے FIA میں دیا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, فری اینڈ فیئر انکوائری کرائیں اور آپ ملک کو بتائیں کہ کتنی بڑی. یہاں پہ مشال صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو باتیں پبلکلی خان صاحب نے کی وہ تو سب کو پتہ ہے, ان کے حلف کے متعلق بھی پتہ ہے. اس وقت جو کیس ریپرزینٹ ہے وہ کون کر رہا ہے؟ شیر افضل مربت کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں سائفر کا کیس؟ سلمان صفدر صاحب کا. سلمان صفدر صاحب. اچھا ابھی اس کا مطلب ہے خان صاحب کے پاس سائفر کو ہم نے تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, تو کچھ پورشن لطیف کوسا صاحب دیکھ رہے ہیں, کچھ پورشن سلمان صفدر صاحب دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہے پبلکلی خان صاحب نے بہت ساری باتیں, جیسے وہ ملٹری سیکرٹری کے بارے میں آپ نے بتایا, وہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا, اس کے بعد ایک اچانک کیس سارا بدل گیا. تو سائفر میں عمران خان صاحب ایک بڑا سرپرائز انہیں دے کے اس کیس کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. جی بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیس ان کی پاؤں کی زنجیر بنے گا, یہ اب آگے دیکھتے جائیں کہ کیا ہوتا ہے. ویری گڈ, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. یہ آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز جو ابھی معاملہ, آپ چونکہ خیبر پختونخوا سے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اتنی دلیری سے بڑے فیصلے دبنگ و دہل کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو جلد سے کیمپین کرنے کی, یہ تمام معاملات بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے رہائی بھی کروا دی, پھر شہریار افریدی اور شندانہ کے معاملہ بھی تھا, پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ہم دیکھیں تو جج عامر فاروق صاحب ایسے لگتا ہے کمپرومائزڈ ہوئے ہوئے ہیں. 10 کیسز کے اوپر ان کے فیصلے محفوظ التوا میں پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ دے دیتے فیصلے تو شاید یہ دین ہی نہ دیکھنا پڑتے. تو ایز اے لائر آپ تو ڈیل کرتی ہیں ججز سے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل ریفرنس دائر کریں, اس جج کے خلاف کوئی ایسی کوئی رپورٹ کریں؟ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایز اے لائر؟ جی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس ٹائم ایسے فیصلے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ رول آف لا پہ بلیو رکھتا ہے. وہاں پہ ججز کی کوئی ڈویژن نہیں ہے, وہاں پہ سارے ججز ایک ہی پیچ پہ ہیں. جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, آپ ان کی پاسٹ ہسٹری دیکھ لیں تو وہ ایک انتہائی پرنسپل بنتے ہیں, انتہائی ہی پرنسپل بنتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی, آپ ان کے لیگل سے لے کر آپ ان کی جوڈیشل کیریئر دیکھ لیں تو انہوں نے کبھی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں. بالکل بڑی نیٹ اینڈ کلین, اس میں کوئی شک نہیں, ایماندار جج ہے. انہوں نے اس ٹائم رول آف لا پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی جو ٹیریٹری ہے وہ تھوڑی سیف ہو گئی ہے. وہاں پہ جو انہوں نے تو روایات, ایک پختونوں کی روایات کی بھی دھجیاں اڑا دی تھی, چادر اور چھاٹ دیواری کی بھی پامالی کرنا شروع کر دی تھی. لیکن چونکہ انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی ہی بدولت خیبر پختونخوا تھوڑا سیف ہو گیا ہے. لیکن چونکہ اسلام آباد اور لاہور میں ایک تو ڈویژن ہے ججز کی انتہائی درجے کی, دوسری وہاں پہ یہ ہے کہ ججز نے جو اوتھ لیا ہوا ہے نا, اس اوتھ سے وہ سنسیئر نہیں ہے. وہ ان کی پولیٹیکل شاید اپنی ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ اس سے زیادہ سنسیئر ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر اوتھ. اگر وہ اپنے اوتھ سے سنسیئر ہو جائیں گے تو اس اور اپنے پاکستان کے عوام یا ان کے صوبے کے عوام کے جو آئینی حقوق ہے ان کا تحفظ کریں گے, تو آپ یقین کریں کہ پاکستان جو ہے نا کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور اس کی سوورنٹی ہو جائے گی.
بالکل یہ بات تو درست ہے, جج نہیں بولتا, اس کا فیصلہ بولتا ہے, تو ان کے فیصلے تو بول رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہمیں. تو جج میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے وہ ایک دن میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح کر لیتے ہیں کہ جس کو غیر قانونی, آپ یقین کریں جو بندہ اٹھایا گیا تھا اس کو اغوا کیا گیا تھا, اس کو اغوا کیا تھا, چیف جسٹس صاحب نے کہا 24 گھنٹے کے اندر پیش کرے, جس کے پاس بھی ہو 24 گھنٹے کے اندر پیش ہو کیا وہ بندہ. اور انہوں نے انشور کیا, انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر ہمارے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو یا ہم گر جائیں گے, آپ سب کو گھر بھجوائیں گے. تو آپ یہ سب کان کھول کے سن لے کہ آپ سب گر جائیں گے کہ جس نے بھی قانون بالکل انہوں نے ابھی یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ کوئی حکم عدولی ہوئی کسی بھی کورٹ کی تو اس بندے کی خیر نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو معاملات خان صاحب کے, یہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ٹرانسفر کروا سکتے؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا؟ خان صاحب کا تو ویسے بھی میرے خیال میں میاں والی کا ڈومیسائل, یہ تمام ایف آئی آر تھی وہ اسلام آباد کی جوریسڈکشن کے اندر ہوئی تھی یا لاہور کی جوریسڈکشن کے اندر ہوئی تھی. ہم سپریم کورٹ گئے تھے, سپریم کورٹ ہم صرف اس لیے گئے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ چونکہ خان صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب پہ اعتبار نہیں ہے, تو ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست دی تھی کہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں شفٹ کرا دیں, لیکن چونکہ خان صاحب کو اعتبار نہیں ہے تو آپ, کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو اپنے منصب پہ اس پہ اعتبار ہونا چاہیے, اس کے فیصلے پہ اعتبار ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہ ریٹ پٹیشن بھی ابھی تک پینڈنگ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی تمام یا تو ریٹ پٹیشنز لگتی نہیں ہے یا فیصلے نہیں آتے, اور جب فیصلے آ جاتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ محفوظ پھر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ریٹ پٹیشن لگ جاتی ہے. عجیب و غریب سا تماشا لگائے ہوا ہے, لیکن اس ٹائم یہ خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں. جی اچھا میرا یہاں سے بڑا آپ سے امپورٹنٹ سوال ہے, اس وقت خان صاحب کے وکلا کی ریپرزنٹیشن دیکھیں تو بڑے قابل لوگ ہیں آپ سارے, آپ سب لوگ اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ جا کے, ابھی ان کی اوپن آپ کو پتا ہے لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے ڈیلی یہ مطلب سرکس سوری لگی رہتی ہے مطلب, تو آپ لوگ وہاں جا کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے اور جو 17 ججز ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ کیوں نہیں رکھتے کہ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, ہم یہاں پہ سارے نامی گرامی ججز ہیں سوری وکلا ہیں, تو آپ ہماری یہ سنے پٹیشن کے ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ سب لوگ ایسا فیصلہ کر کے کوئی انصاف لیگل فورم جس طرح قوم سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ احتجاج کریں, اس طرح آپ لوگ سپریم کورٹ میں احتجاج, کیونکہ ہمیں تو نہیں جانے دیں گے کسی عوام کے بندے, لیکن آپ کی رسائی ہے, تو آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جا کے احتجاج کر رہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے منصب ہیں, پاکستان کی عدالت کی سب سے بڑی کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر وکلا ہیں یا عوام ہیں سب ایک برابر ہیں اگر ہم اپیل میں جائیں نا. لیکن آپ کی بات چونکہ صحیح ہے, ہم نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, ہم ایک برادری کے لوگ ہیں تو ہوتا ہے, اس پہ اپنی اسٹریٹجیز ہوں گی, لیکن اگر پاکستان کی عوام اپنی ہی کیپیسٹی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط کے کہ کتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں آئینی اور ان کے حقوق کی, تو مجھے امید ہے کہ وہ نوٹس لیں گے, کیونکہ ابھی ان کو کافی چیزیں چل رہی ہیں, تو اس ٹائم اس پہ میں کمنٹ کرنا تو نہیں چاہوں گی, لیکن کیونکہ ہمارا سارا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ, ہم سپریم کورٹ گئے ہی نہیں ہے نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس ٹائم پارشل ہے, ہمارے جو ہے نا فیصلے نہیں ہو رہے اور خان صاحب کو عدم اعتماد ہے, وہ ساری چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب چونکہ کل انہوں نے بیلے ریسٹور کرا دی ہیں اور توشہ خانہ اور القادر کی بھی ریویژن ہم نے پٹ اپ کر دی ہے, لیکن اس ٹائم جو سارا پروگرام چل رہا ہے وہ سارا پروگرام چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو کنوکشن دی جائے, اور ایسی کنوکشن دی جائے تاکہ وہ جلد اس سے باہر نہ آ سکے, کیونکہ خان صاحب نے تو انکار کر دیا کہ باہر جائیں گی نہیں. اچھا اس میں جو لیٹ سے جس طرح ان کے حالات نظر آ رہے ہیں کنوکشن کی طرف یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں, اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا آپ لوگ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے, پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ سپریم کورٹ میں جائے گی, یا آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جا سکتے؟ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے آپ, کسی بھی ایک پلیٹ فارم کو یا فورم کو بائی پاس کر کے آپ نہیں جا سکتے لیگلی. اگر میں بات کروں ہم نے ہائی کورٹ ہی جانا ہے, پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ہی جانا ہے. اب چونکہ یہ زبان صدعام یہ باتیں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو میجر پینلٹی ہو, اس میں میجر پینلٹی میں آپ کو بات بتاؤں پاکستان میں 2 میجر پینلٹی ہوتی ہے, ڈیتھ پنشمنٹ ہوتی ہے, لائف امپریزمنٹ ہوتی ہے. لائف امپریزمنٹ 14 سال کی ہوتی ہے,
ہوتی ہے. تو ہم مطلب ان کا پروگرام یہی ہے کہ جی فیصلہ ان کو جج صاحب تک پہنچ چکا ہے اور انہیں جی 14 سال کی سزا دینی ہے, تو اس کے لیے سارا پروگرام بنا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے. لیکن میں بتاؤں کہ ان کو بھی اتنا آسان نہیں ہے یہ کیس ان کی پاؤں کی زنجیر بنے گا جس طریقے سے ٹرائل آگے جاتا ہے, کیونکہ خان صاحب کے وہی بولڈ سٹینسز ہے, وہ وہی بات کر رہے کہ ہاں بالکل سائفر آیا تھا, مداخلت ہوئی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عوام کو بتایا ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس نے سازش کی ہے اس کو الٹا لٹکائیں بالکل جو سمجھدار تھے اس میں. ہاں لیگل پوائنٹ پہ تو کیس جو ہے وہ, میں تو وکیل نہیں ہوں لیکن میں اپنے وی لاگ میں اس کیس کو دلائل سے اڑا سکتا ہوں. آپ تو ظاہر ہے آف کورس لائر ہیں, آپ کے لیے تو بڑا آسان. بچہ اس ٹائم ان کو حقیقت ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. واقعی جب اتنا سیدھا کیس ہو تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب کا نام آئے گا. اچھا یہ بتائیں, آپ بڑا بولڈ جو ہے آپ کا سٹانس ہے, آپ کھل کے بات کرتی ہیں, تو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے چادر چار دیواری کا تحفظ, خواتین بچے بزرگ, اب یہ چیزیں بڑی مائنر ہو چکی ہیں, تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ کیا آپ کو اپنی سیفٹی کے حساب سے کوئی ایکسٹرا کوشش ہیں آپ اس وقت؟ جی بالکل, ہر کوئی ہوتا ہے لیکن سچ اور حق بولنا پڑتا ہے, کیونکہ اس ٹائم اگر سچ اور حق نہیں بولیں گے تو یہ ملک آلریڈی ایک دلدل میں جا چکا ہے. ہم اس کو اس ایسے پوائنٹ پہ لے جانے سے بچا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی ٹرننگ پوائنٹ نہ ہو, کوئی بھی پیرا نہ ہمارے لیے ہو نہ کسی اور کے لیے ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس ٹائم ہم سب نے اس دلدل سے نکالنا ہے. بالکل اس ٹائم جو ہو رہا ہے, جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو یہ تو حدیث بھی ہے اور یہ تو روایات بھی ہیں کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ سے روکے, اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ آپ بولیں اس کے خلاف, آپ اپنی دل آواز میں اس کو برا کریں, زبان سے روکیں دل سے کریں. جی, تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم صرف اس کو بولیں تاکہ اپنی آواز اٹھا سکیں. بالکل. اچھا عوام سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں بتاؤں, لوگ کہتے ہیں کہ نکلنا چاہیے, نہیں نکلنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ جی لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. کافی چیزیں ہو رہی ہے. جب سائفر ہوا تھا, رجیم چینج ہوا تھا, خان صاحب رات کو ڈائری لے کر گئے تھے, پورے پاکستان کی عوام اگلے دن پرامن طریقے سے نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی؟ بالکل نکلی نے لیڈ کیا تھا. تو مطلب ہمیں اپنے حصے کا ڈالنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب نے ہمارے لیے جو کرنا تھا, اس ملک کے لیے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے. اب ہماری باری ہے کہ ہم نے ان کے لیے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. دیکھیں یہ کسی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے, یہ کسی لیڈر کی لڑائی نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی لڑائی ہے. اور آپ کو ایک بات میں بتاتی ہوں, صدام حسین کو دیکھیں نا, ان کے بعد عراق کا کیا حال ہوا ہے, آج تک عراق آگ اور خون میں کھیل رہا ہے. بالکل, قذافی کا سب کا بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے لیڈرشپ بتایا, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں, آپ کی کورٹ میں ان ہیئرنگز کے دوران جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, عظمیٰ جو عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے. آپ انہیں یہ بات اگر کسی طرح کنوے کریں کہ عوام تو نکلنے کے لیے تیار ہے لیکن ان کے تو ذاتی مسئلہ, ان کے بھائی ہیں, تو وہ اگر لیڈ کریں تو عوام تیار ہے, کیا ایسا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ملاقات میں؟ یہ تو ہم وہ خود کہہ رہی ہیں, لیکن اس ٹائم چونکہ پارٹی کور کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی, پارٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے گی, اگر نہیں آتی عوام نے اگر نکلنا ہے نا تو عوام نے اپنی ہی کیپیسٹی میں نکلنا ہے اس ٹائم. مطلب یہ چھوڑ دے کہ یہ کسی پارٹی کی تحریک ہے, یہ خان صاحب کی, یہ ملک کی لڑائی ہے اور ہم سب نے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں نکلنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا ہے, کیونکہ دیکھیں قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. ہم نے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جی کوئی پھر سے, کیونکہ اب اگر یہ جو وہ ہو رہا ہے, ہرڈل آ رہا ہے, وہ صرف ایک بات پہ آ رہا ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا عوام 9 مئی کو بھی پیسفلی نکلی تھی, لیکن کچھ اور لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے اور انتشار پھیل گیا تھا. تو لوگ اس بات پہ ہو رہے کہ ہم نکلیں اور پھر کوئی اور لوگ, کیونکہ یہ تو سازشی لوگ ہیں, یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان نے پاکستان کی روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں, پاکستان میں آج کل بچے عورتیں محفوظ نہیں ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ کیا کیا نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے سب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پک کریں اور پھر یہ کوئی انتشار ڈال لے درمیان میں, اور پھر غریب عوام پہ جو ہے نا کرے بھی یہی اور پھر بھگتے بھی عوام. تو اس اچھا اس وقت آپ کا پارٹی میں ظاہر ہے آپ کے کینڈیڈیٹس کا مسئلہ ہے, ٹکٹ دینے کا مسئلہ ہے, الیکشن سر پہ ہیں, تو اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ دے مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا, بلا شبہ آپ خیبر پختونخوا سے ہیں, آپ کا تو ظاہر ہے وہیں مائنڈ آپ کو ادھر ہی ہوگا, لیکن اگر آپ کو یہ آفر کی جائے کہ آپ مریم نواز سے لاہور میں الیکشن لڑیں تو آپ اس کے لیے تیار ہوں؟
میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دے وہ مریم نواز کی ضمانت ضبط کرا دے گا، لیکن اس ٹائم ہماری ایسی آئرن لیڈیز موجود ہے لاہور میں کہ جو تخت لاہور کو الٹا دے گی، بس ان کو صرف باہر آنے دے. یہ چھوڑ دے، کوئی گڑھ نہیں رہ چکا ہے لاہور اب خان صاحب کا ہے. اور میں بتاؤں اس 9 مئی کے سانحے کے بعد انہوں نے جو ظلم و ستم ڈائے ہیں، ایسے ایسے لوگ ابھرے ہیں کہ ان کی عقل ٹکانے آ جائے گی صرف الیکشن ہونے دیں. میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں گی، یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، ایسے بہت سی فیمیلز ہمارے اندر ہیں. بس ان کو آنے دیں. یہ جو ہے نا، یہ پنجاب کا خود ہی وہ والی بات اس دفعہ خواتین جو ہے وہ جو ان کے لیے کافی ہوں گی مقابلہ کرنے کے لیے. اچھا تو بالکل صحیح بات ہے. نہیں، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن اسپیشلی ان ٹرمز آف دا لیگل اوپینین وہ آپ نے جو بتایا لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بڑا اچھا بولتی ہیں. اپنا خیال رکھیں، حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے جڑے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم.